मुकम्मल। मजलूम कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल पर मुल्क भर में तकरीब, रैलियां और एहतजाज। सुबह 9 बजे मुल्क भर में 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई। यौम इस्तेहसाल पर आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शहरियों की इस्लामाबाद में डी चौक पर कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती। पोस्टर्स में दुनिया की सबसे बड़ी जेल वादी कश्मीर की अक्सबंदी की गई। भारतीय साजिशों का मुशाहिदा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ट्वीट। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को आज 2 साल हो गए। 2 बरसों में भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों पर बदतरीन मज़ालिम किए। मकबूजा कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। भारतीय मज़ालिम पर सोशल मीडिया और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की ठोस दस्तावेज़ात मौजूद हैं। भारतीय फौज के गैर कानूनी मुहासरे के 2 साल मुकम्मल हो जाने पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। वादी में जगह जगह भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स आवेजा। एहतजाज से खौफजदा भारतीय फौज ने वादी को छावनी में बदल दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मुख्तलिफ शहरों में घरों पर छापे, चादर, 4 दीवारें का तक़द्दुस पामाल कर दिया। कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का रैली से खिताब। कहा, कश्मीरी क़यादत को झूठे इल्ज़ामात में जेल में कैद कर दिया गया है। कश्मीर की आज़ादी तक कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। मकबूजा कश्मीर के गोशे गोशे से आज़ादी की आवाज़ें आती हैं। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर जारी है। वादी में आबादी के तनासुब में जबरी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। कौमी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी से कश्मीर में सिक्योरिटी बहरान पैदा हो गया। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी भारत को उसके जुल्म और कानून चिकनी पर कटहरे में खड़ा करे। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया है। शहबाज शरीफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कहा, इन 2 सालों में कश्मीरियों का अज़्म टूट न सका। पहले पाकिस्तान कश्मीरियों की उमंगों की तर्जुमानी करते रहेंगे। हुकूमत को अगस्त में सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करना चाहिए थी। कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाते हैं पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। भारत का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दाम गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, RSS का नजरिए काम नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोदी का 5 अगस्त का इक़दाम जमहूरी आज़ादी पर शबखून है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो सदर, वजीर आज़म और वजीर खारजा आराम से न बैठे होते। हर वक्त कश्मीर को लेके जंग के लिए तैयार हैं। मसले कश्मीर पर पाकिस्तानी अवाम डट कर खड़ी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रैली से खिताब। का हमारी मुआशी सियासी पॉलिसी कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दफ्तर खारजा से रैली का इनेकाद। शाह महमूद ने कहा, कौम ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, एक दिन आएगा जब कश्मीरी अपना हक हासिल कर लेंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में तेजी। 24 घंटों में 60 अफराद जाँ बहक। 5661 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 62,462 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसलों को मजाक में उड़ाया गया। वफाकी हुकूमत के मंसूबे सिर्फ सिंध पर काबू पाने के हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा बहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 घंटों में सिंध में 2,90,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वज़ीर आज़म के सिंध के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी को खत्म करने की कीमतों को बढ़ा दिया गया।
ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کے خلاف نئی انکوائری کو حکومتی گٹھ جوڑ قرار دے دیا. کہا شہباز شریف کے خلاف نئی انکوائری غنڈہ گردی کی ایک اور کوشش ہے. عمران خان کا منی لانڈرنگ اور نام نہاد احتساب کا بیانیہ نیست و نابود ہو چکا. مہنگائی اور تاخیر سے منگوائی جانے والی مہنگی LNG نیب کو نظر نہیں آتی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس آج طلب. افغانستان کی موجودہ صورتحال اور آئندہ کے لائے عمل پر تبادلہ خیال ہوگا. اجلاس میں وفاقی وزراء اور عسکری قیادت بھی شریک ہوگی. کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. بھارتی فوج وادی میں دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کر رہی ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور کا تقریب سے خطاب. کہا وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے سفیر ہیں. انشاءاللہ کشمیریوں کو آزادی ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بیان میں کہا کہ مودی نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کے ضابطوں کی دھجیاں اڑائیں. کشمیر کا بحران عالمی برادری کی بے حسی کا نوحہ ہے. مودی نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر رکھی ہے. وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا پیغام. کا وقت آ گیا عالمی برادری کشمیر میں بھارتی ظلم پر اپنی آواز بلند کرے. معاون خصوصی فردوس عاشقوان نے کہا 5 اگست کو بھارت نے کشمیر پر شب خون مارا. دن منانے کا مقصد بھارت کے مکروہ عزائم کا پردہ چاک کرنا ہے. لاہور میں بادل برس پڑے. گڑھی شاہو، ڈیوس روڈ، مال روڈ اور مغل پورہ میں بارش. پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. کراچی میں مسلسل کئی روز سے موسم خوشگوار کرنے کے لیے آج کا دن یوم استحصال کشمیر کے نام سے دارالحکومت میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. دیکھیے اس بارے میں یہ رپورٹ. مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے خلاف صدر مملکت عارف الوی کی زیر قیادت ایوان صدر سے پارلیمنٹ ہاؤس، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں وزارت خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ریلیوں کا انعقاد. وفاقی وزراء شیخ رشید احمد، فواد چودھری، شبلی فراز، اعظم خان سواتی سمیت دیگر ارکان پارلیمنٹ بھی پارلیمنٹ ہاؤس پر یکجا ہونے والی اس ریلی میں شریک ہوئے. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف الوی نے کہا کہ بھارتی سرکار نے 2 برس قبل آج ہی کے روز اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A میں ترمیم کر کے کشمیر کی جداگانہ حیثیت تبدیل کر دی تھی. اسی بھارتی اقدام کے خلاف کشمیر میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جس طرح سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا، پاکستان نے آزادی حاصل کی، اسی طرح سے ان اصولوں کی بنیاد پر کشمیر پاکستان کا حصہ بننا تھا. ان اصولوں کو پامال کیا گیا. صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ کشمیری اکثریت ختم کرنا چاہتا ہے اور 40,000 غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کر دیے گئے ہیں. بھارت کو وارننگ دے رہے ہیں کشمیریوں پر مظالم بند کرے. کشمیریوں نے بھروسہ کیا اور باوجود اس کو بیک برنر پر ڈال دیا گیا ہے. وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لائی جا رہی ہیں، آبادی کو بدلا جا رہا ہے، بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 30-40 لاکھ افراد کو ڈومیسائل دیا گیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پوری پاکستانی 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدام کو مسترد کرتی ہے. کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی جائے گی. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے اجاگر کیا. پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ریلی کے شرکا نے کشمیر کی آزادی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی. اور یوم استحصال کشمیر جبر اور استحصال کے 732 دن پورا پاکستان کشمیریوں کا ہم نوا بن گیا. ڈی چوک میں کشمیر گیٹ بن گیا. کشمیر گیٹ پر تمام تاریخ رقم کی گئی. مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک غزالہ نورین سے. غزالہ اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، جبر اور استحصال کے 732 دن مکمل ہونے پر آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے اور یوم استحصال پر ڈی چوک میں کشمیر گیٹ بھی نصب کیا گیا ہے جس پر تمام تاریخ درج ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے اور ملک کے طول و عرض میں بھارت کے کشمیر پر
غیر قانونی تسلط اور انسانیت سوز مظالم کو بے نقاب کرتے بینرز اور پوسٹرز آویزاں ہیں، جن پر مودی سرکار کے 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے غیر قانونی اقدامات کے کشمیریوں پر تباہ کن اثرات کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے اور کشمیریوں کے ساتھ اشروں سے جاری غیر انسانی سلوک کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ بھارتی جبر اور استحصال کو بے نقاب کرتے بینرز کشمیری بھائیوں کے ساتھ پاکستانیوں کی یکجہتی کا مظہر ہے، جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وادی کشمیر، جنت نظیر، ظلم کی تصویر جیسے اور دنیا کی سب سے بڑی جیل جیسے نعرے درج ہیں۔ اب تک کے ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی عکسبندی کرتے دنیا کی زمین کو جھنجھوڑتی یہ تصویریں شہر شہر نصب کی گئی ہیں، جو کہ پاکستانیوں کے احساسات کی ترجمان ہیں۔ جی غزالہ نورین ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا تھا۔ یہ آرٹیکل 370 ہے کیا؟ دیکھیے یہ رپورٹ۔ یہ قوانین ڈوگر راجہ ہری سنگھ نے 1927 سے 1932 کے درمیان مرتب کیے تھے اور انہی قوانین کو 1954 میں صدارتی حکم نامے کے ذریعے بھارتی آئین میں شامل کیا گیا۔ بھارتی آئین کی شق 370A اور 34A کے تحت مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت یا ریاست کا درجہ حاصل تھا۔ اس شق کے تحت کوئی بھی شخص اسی صورت میں مقبوضہ وادی کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں پیدا ہوا ہو، یہاں کے باشندے کے پاس دوہری شہریت ہوتی، یعنی وہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے شہری تصور کیے جاتے۔ کسی بھی ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر میں جائیداد خریدنے کا اہل نہیں تھا اور نہ ہی یہاں کا مستقل شہری بن پاتا۔ اسی طرح غیر ریاستی فرد کو مقبوضہ کشمیر کی ملازمتوں کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ یہی شق مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو مستقل شہریوں کی ضمانت دیتی تھی۔ شق 370 کے تحت صرف 3 ہی معاملات بھارتی حکومت کے پاس تھے، ان میں سیکیورٹی، خارجہ امور اور مالی معاملات شامل ہیں، جبکہ باقی تمام تر اختیارات مقبوضہ کشمیر کی حکومت کے پاس رہتے۔ اسی لیے مقبوضہ کشمیر کا اپنا ایک الگ آئین مقرر کیا گیا، جبکہ وادی کا اپنا الگ پرچم بھی رہا۔ یہی نہیں، بھارتی آئین کی شق 352 کے تحت صدر مقبوضہ کشمیر میں ایمرجنسی نافذ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جنگ کی صورت میں شق 360 کے تحت وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے تمام سرکاری اسکالرشپ اور کوٹے پر صرف اور صرف مقامی افراد کا حق تھا۔ بھارتی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون اس وقت مقبوضہ کشمیر کے باشندوں اور وادی پر لاگو نہیں ہو سکتا تھا جب تک اسے مقبوضہ کشمیر کی پارلیمنٹ سے باقاعدہ منظوری نہ ملے۔ اس کے علاوہ غیر ریاستی باشندوں کو مقبوضہ کشمیر کے انتخابات میں حصہ لینے اور ووٹ ڈالنے پر پابندی تھی۔ اگر کوئی کشمیری خاتون یا کسی غیر ریاستی باشندے سے شادی کرتی تو اسے تمام تر ریاستی حقوق سے محروم کر دیا جاتا، یہاں تک کہ ایسی خاتون کے بچوں کو وراثت کے بھی کوئی حقوق نہیں ملتے۔ آئین کے یہ شق ختم کرنے کے بعد اب کشمیری فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک سازش کے تحت مودی حکومت جہاں کشمیر میں جائیداد غیر مقامی افراد سے خریدوا رہی ہے، وہیں انتہا پسند ہندوؤں کی آبادکاری اسرائیلیوں کی طرح ہو رہی ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والی سکھ برادری نے بھی بھارتی غیر قانونی اقدام مسترد کر دیا۔ سکھ برادری نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے سکھوں کا مودی کے خلاف مورچہ بدستور جاری ہے۔ 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ خصوصی حیثیت کا خاتمہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ وادی کے سکھ کہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ غیر معمولی بھائی چارہ رہا ہے اور ہر موقع پر کشمیریوں کے ساتھ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی نے ہم پر اپنا فیصلہ تھوپا ہے، رائے کا احترام نہیں کیا۔ کشمیری سکھ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بے رحم مودی کے اقدامات کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ اس وقت صدر مملکت عارف علوی مہاجرین کیمپ کے اندر یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ طے کیا کہ فیصلہ کریں گے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادیت کو مانا گیا، تسلیم کیا، ہندوستان نے تسلیم کیا، نہرو صاحب نے تسلیم کیا، ہندوستان کے اکابرین نے تسلیم کیا، مگر ہمارے ساتھ شرارت ہوئی، آپ کے ساتھ شرارت ہوئی۔ شرارت کیا ہوئی کہ اوپر سے تسلیم کیا، دنیا کو دکھایا اور اندر سے ان کی نیت مسلسل خراب ہوتی چلی گئی، اور وہ تاریخ ہمارے اوپر 3 جنگیں مسلط کی گئیں، اور پاکستان ہر جنگ کے بعد مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ تو اگر ہندوستان کو آج یہ خیال ہے کہ کشمیری کمزور ہو جائیں گے وقت کے ساتھ،
یا پاکستان کمزور ہوگا، تو آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی سے جلد از جلد نکل جاؤ، اور اگر کوئی بھی شبہ ہے تو تم نے بالا کوٹ پر حملہ کر دیکھ لیا کہ مسلمان اکثریتی قوت ہتھیار کی فوج ہندوستان کی، اس کے باوجود ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور جہاز گرا دیا۔ جب یہ حکومت آئی تو عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک خواب تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو اور ہندوستان کے ساتھ امن بڑھایا جائے، اور آتے ہی پرائم منسٹر صاحب نے، پاکستان کے پرائم منسٹر جو آپ کے سفیر بھی ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا، بار بار کیا، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، اگر ہندوستان ایک قدم اٹھائے گا تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے، ہم امن چاہتے ہیں۔ اس کو غلط سمجھا گیا، اس کو کمزوری سمجھا گیا، اور اس بات کا امکان ہے کہ اس غلط فہمی میں قومیں پڑ جائیں کہ امن کے صحیح جذبات کو وہ کمزوری سمجھیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ غربت تمہارے ہاں بھی ہے۔ صدر عارف الوی کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کے خلاف نئی انکوائری کو حکومتی گٹھ جوڑ قرار دے دیا ہے۔ کہا شہباز شریف کے خلاف نئی انکوائری غنڈہ گردی کی ایک اور کوشش ہے۔ اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں، مریم اورنگزیب کی جانب سے آج ایک بیان دیا گیا ہے جس میں وہ کہتی کہ عمران خان نے منی لانڈرنگ اور نام نہاد احتساب کا بیانیہ نیست و نابود ہو گیا ہے۔ مہنگائی اور تاخیر سے منگوائی جانے والی مہنگی LNG نیب کو نہیں نظر آتی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے جنہوں نے بیان دیا، کہا شہباز شریف کے خلاف نئی انکوائری غنڈہ گردی ہے۔ عمران خان کا نام نہاد احتساب کا بیانیہ دم توڑ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی اور تاخیر سے منگوائی جانے والی مہنگی LNG نیب کو نظر نہیں آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو رنگ روڈ سکینڈل، دوائی سکینڈل دکھائی نہیں دیتے۔ مہنگی اور تاخیر سے منگوائی جانے والی LNG کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ سکینڈل نیب کو نہیں دکھتے۔